अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज हमारी शक्लें देख के बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ भाई, ये जो भी आपने कौन बात की जीता? ना हमारी शक्लों को देख के, तो वो जो स्टूडियो में भी लोग एकदम है ना, वो भी परेशान हो गए कि या अल्लाह दिन का आगाज अच्छा हो जाए। भाई हमने मुझे ये किनको बताएं, कल देख का लिया? मैच कौन जीता? पहले कल इस का बात मैच जीते जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे। और इससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले भी एक टीम को मैं सपोर्ट कर रहा था और वो जीती थी जीती ना, थी, हाँ, लाहौर के इस्लामाबाद और मुल्तान। और तो मैंने सपोर्ट किया था हाँ, मुल्तान को। ये और सती आपने मेरे भी से किसी हद तक, आपने भी किसी हद सती तक किया। मेरे से ना चढ़ने ना खा लेना, लेट्स सॉरी टू नॉट से। टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम यू। हाँ, मतलब मैं भी उसी को सपोर्ट कर रही थी। चेक करें, हर लम्हा पुरजोश में भी हमने शुरू किया हुआ सुबह सुबह ना। लेकिन जी। मैं देखी, हाँ, बहुत अच्छा खेली क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आई एम रियली ग्लैड। और जब कोई और टीम नहीं होती तो मैं जेसन रॉय, मतलब आते साथ जो इनिंग्स खेली उस बंदे ने, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड ही प्रूव्ड इट। 116 रन यार, जस्ट इमेजिन। वैसे ना बड़ा कम ही होता है। हमने हमेशा देखा कि पीएसएल में जो हम लेकर आते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लेकर आते हैं, क्रिकेटर्स लेकर आते हैं, सो बड़ा कम ही होता है कि वो किसी दिन उनकी किस्मत चले और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे कि भाई ये खेलेगा, ये जो और बॉय हम लेकर आए ना, एक और मजे की बात बताए क्या हुई है? मजे की नहीं है वैसे, मेरे लाहौर के फैंस के लिए नहीं, कि चौथा उनका 200 से ऊपर का टारगेट है, जो स्कोर है जिसको वो डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए 200 200 हम नहीं भाई लाहौरी, हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे। आप हमारी कराची किंग्स पे आ जाएंगे तो आप सही है, बस 200 रन बना देना भाई बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसको ना बचा पाना, वो उससे भी बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो आपके मध्य मुकाबले है वो आपसे भी किंग्स ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं और आपके बॉलर्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। और सोचे वहां पर है कौन? शाहीन शाह अफरीदी। तो अच्छा है ना। फिर क्या हो रहा है? भाई क्या कैच पकड़ा था वो, मैं कैच नहीं भूल सकती भाई वहाब का। अच्छा, मुझे फखर जमान वाला आ गया था यार। मैं वहाब का कैच नहीं भूल सकती। खैर जी, इस वाले से बात करेंगे और साथ में हम देख रहे हैं कि आजकल जो अपोजिशन जमातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, मेल मिलाप शुरू हो गया है जी, आपस में मुलाकातें हो रही हैं। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमत के इत्तेहादी जाके भी अपोजिशन से मुलाकातें कर रही हैं। बट विल दैट बी इनफ? क्योंकि अक्सर हमने देखा यूं जाते हैं फिर यूं हो जाते हैं, फिर एक को एतमाद में लेते हैं, दूसरे को एक एतमाद में टर्म लेते हैं। होती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और पंजाबी में कहते हैं कि सज्जी दिखा के खबी मारना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। खैर क्या ऐसा है या नहीं है ये तो टाइम ही बताएगा, आज इस पर जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। तहरीक अदम एतमाद के बाद अबूरी सेटअप या फौरी इंतखाबात, नून लीग के पार्टी इजलास में इत्तफाक न हो सका। लाहौर में आसिफ जरदारी की चौधरी बिरादरान से बैठक, मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में ठंडे ठहार मौसम के डेरे, सर्द हवाएं, सुरमई घटाएं, सर्दी का राज। बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी कलाम समेत बालाई इलाकों का रुख कर दिया। जी, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आजकल अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलके बैठी और ये बात करी कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, और इससे पहले भी ये काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन समहाउ नंबर गेम्स में अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि अपोजिशन मात खा जाती है उस जगह में भी, उस ऐवान में भी जहाँ अपोजिशन की जो नंबर गेम है, जैसे कि सेनेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खाई है मात। अच्छा, अब कल आपको पता है कि कल नून लीग का हुआ जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास हुआ है, और क्योंकि इस इजलास में इख्तलाफात थे, हमने देखा कि जी पार्टी के जो कायद हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ उनकी, जी बिल्कुल जी, सो उनका जो है मौके वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पार्टी के सदर हैं, जो कि उनके छोटे भाई हैं और उनके गारंटर भी हैं, जिनका नाम है शहबाज शरीफ, उनका मौके थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, वो क्या कहते हैं जनाब? वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने किस तरीके से करना है, कि बुरी सेटअप लाना है या फौरी इलेक्शन कराने हैं, तो जो बड़े भाई साहब हैं वो कह रहे हैं जी फौरी इलेक्शन। अच्छा, वैसे एक ये है कि एक आई डोंट नो बर्ड्स आई व्यू है नवाज शरीफ साहब का, या एक टनल विजन है कि वो एक चीज़ की तरफ उनकी नज़र है, लेकिन जो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। यानी कि बात सुनें, 12 साल पहले जो जमातें आपस में एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करती थी, अब वो बातें क्या कर रही हैं कि हम जनाब एक दूसरे के हलीफ हैं। अभी आप देखिएगा, आप लिख के ले लें कि कुछ दिन बाद, अभी जैसे इनकी दोस्तियां बढ़ेंगी, फिर एतजाज़ अहसन साहब एक अलग बयान दे रहे होंगे
وہ الگ نیریٹو بلڈ کر رہے ہوں آپ گے کیوں- اور شاہد خاقان عباسی صاحب الگ نیریٹو دے رہے ہوں گے. آپ کیا باتیں کریں ستیہ، آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آف کورس ایک دوسرے کو سپورٹ تو کریں گے نہیں. لیکن خیر جو کل ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جی وہ جو بہت سارے شہباز شریف صاحب کے ہم خیال تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم عبوری سیٹ اپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اگر ٹھیک ہے، اور جو قائد ہیں جو کہ ہی از ناٹ ویل، تو پتہ نہیں وہ صحیح فیصلہ لینے کی بھی کنڈیشن میں ہے یا نہیں، تو وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں جی فوری الیکشن میں جانا چاہتے. تو اس پر پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا اگر سٹیپ لینا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پارٹی کے قائد ہیں وہ وطن واپس بھی آئیں. اچھا ویسے ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے، آپ نے کہا ہی از ناٹ ویل اور وہ شاید فیصلہ وہ لینے کی کنڈیشن میں ہونا ہو. وہ کیا جگہ کیا اس کی ٹاکا بیماری صوبہ. کا ٹاکا چکا ہو پتہ نہیں سکتا ہے جو اس میں اتنا بڑا ڈیسیجن لینے نہیں تو کی آپ میں اتنا وہ جو پاور گئے نہ تھے ہو. وہاں پر کون سی جگہ، اس کا چکر پاکستان آنے سے ہے، اسٹریس لینے سے ہے، اوکے. ڈیسیجن لینے سے نہیں ہے. 255 میل دور جا کے وہ جا کے فیکٹری دیکھ کے آ گئے، وہ آپ نے نہیں دیکھا تھا. صحیح. بہرحال. چلے جی دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی بریفنگ کے مطابق اس اجلاس میں حتمی فیصلوں کا جو اختیار ہے وہ پارٹی کے قائد کو دے دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے. نون لیگ اجلاس پر فواد چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ ایک تحریک چھوڑ کر 10 لے آئے، مقصود پٹواری کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کیسے آئے، میاں جی کو یہ بتانا ہی پڑے گا، اور ساتھ میں زرداری بھی دوڑ لگا لیں، کسی طور پر پیسے معاف نہیں ہوں گے، قوم کا پیسہ قومی خزانے میں جائے گا. اچھا جی، دوسری جانب ہو یہ رہا ہے کہ ملاقاتوں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے کسی حد تک. اور آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں اہم معاملات زیر غور آئے، اور وہ بظاہر یہ کہا گیا کہ جناب عیادت کی ہے چودھری شجاعت حسین کی. آج بھی شہباز شریف اور قافلے کی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں، جبکہ ایم کیو ایم بھی آج لاہور میں چودھری شجاعت اور شہباز شریف سے ملاقاتیں کرے گی. تو یہ صابر شاکر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ زیادہ کنسرننگ ہو سکتا ہے فار دی گورنمنٹ. بالکل جی، اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے لاہور میں ہمارے نمائندے نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے جان لیتے ہیں. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی لاہور میں چل کیا رہا ہے اور نون لیگ چاہ کیا رہی ہے. نعیم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ کل بھی بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا نون لیگ کا، جو کہ اختلافات کی وجہ سے کسی ایک موقف پہ آ ہی نہیں سکے. اس اجلاس کے ذرا اندر کی کہانی تو بتائیں. جی مدیہ، اصل میں ابھی آپ جو کہہ رہی تھی کہ سجی دکھا کر کھبی مارتے ہیں سیاستدان، تو یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جو سجی دکھا کے کھبی ہے، یہ کھبی اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں، الٹا گورنمنٹ کو یہ فائدہ دے دیتے ہیں ہر دفعہ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتفاق نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف یہ کچھ کر سکے. یہ بات شروع ہوتی ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے شو میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ یاز صادق صاحب جو ہیں وہ خواہش مند تھے اور نام لے کے اپنا گئے تھے. جی بالکل. کہ عبوری سیٹ اپ وہ انہوں نے ریجیکٹ کرا. اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پھر معاملہ شروع ہوا تو واٹس ایپ پہ میاں صاحب نے 10-12 بڑے جو پارٹی کے ان کو کہا کہ لکھ کے مجھے میسج کریں آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے. اس میں بھی اکثریت نے کہا جی یہ ایسا عبوری سیٹ اپ ہمیں نہیں چاہیے، ہم اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو الیکشن ہو. وہ گزر گیا. پھر دوبارہ اب پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کا گٹھ جوڑ تھا، تو جب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو آئے شہباز شریف کے پاس تو وہ ایک آپ کہہ لیں میلی بغل یا پیپلز پارٹی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے میاں صاحب کے اندر کی جو لالچ ہے اور جو خوف ہے ان دونوں کا فائدہ اٹھایا. خوف ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو موجودہ حکومت رہی تو جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے وہ بہت جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ اسے کہا جا رہا ہے، اور واقعی اس میں وہ بوری طرح پھنسی ہوئی ہے پوری فیملی. یہ ڈر ہے اور شوق انہیں پرانا ہے کہ کسی طرح وہ وزیر اعظم ایک دن کے لیے ہی بن جائیں. تو وہ دونوں پھر پیپلز پارٹی نے پوری شرارت کی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ میاں صاحب سے منظوری لے لیں اپنی پارٹی سے، اور یہ 10-15 پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو آپ کی ٹکٹ کے وعدے پہ آپ کو دے دیں گے ووٹ. تو ہم لے آتے ہیں اور عبوری سیٹ اپ ہوگا اور ہم فوری الیکشن، کیونکہ وہ سندھ میں ہے. وہ پاگل تو نہیں ہے. زرداری صاحب کو تو کہتے ہیں بڑے سیاسی ذہن ہے ان کا، 1.5 سال ان کا پڑا ہے، اور ایسے سیاست میں ایسے 2+2=4 سیاست میں نہیں ہوتے. یہ مذاق ہی ہوگا اگر کوئی سوچے کہ سندھ کی حکومت قائم رہے گی اور وفاق کی ہم بدل دیں گے اور عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہ ہونا نہیں ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو پتہ ہے وہ جب بھی بات کرے گی ان ہاؤس کے بعد کہے گی یہ بری سیٹ اپ سال 1.5 پورا کرے. مسلم لیگ نون اب شہباز شریف بڑے انرجیٹک تھے، انہوں نے خبریں بھی چلوا دیں پرسوں ہی
کہ میاں صاحب سے منظوری بھی لے لی شہباز شریف نے. اب جب یہ خود جاری کریں گے تو رپورٹرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارا وہ ہم حالانکہ ہم اس کے الٹ چلا چکے تھے. ٹھیک ہے. اچھا کل اب بالکل 3 خبروں سے ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا سارے ان ہاؤس اور عدم اعتماد کی کہانی کا. پہلا اس طرح ہوا کہ جب یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت بڑا اختلاف ہے عدم اعتماد پر, وہ ہے عبوری سیٹ اپ, اور وہ ہم ڈسکس کر لیا, وہ دوپہر کو چلائی. پھر شام کو انہوں نے وہ جو میٹنگ رکھی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے سی کی مسلم لیگ نون میں, اس میں پھر میں آپ کو یہ ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں, تپے ہوئے تھے کچھ سینئرز لوگ, بہت ہی غصے میں تھے شہباز شریف پہ کہ یہ بار بار تیسری دفعہ ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہی معاملہ لے کے آ جاتے ہیں اور ان کی خواہشات ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہی. جب دوبارہ انہوں نے رکھی یہ بات سامنے تو پھر جتنے سینئرز تھے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا ہے کہ باقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ 3-4 سال کا حکومت کا ملبہ آخری سال ہم اپنے اوپر کیوں لے لیں, یہ گند ہے, ہم گند میں کیوں پڑیں, ہمیں کیا فائدہ, 1 سال میں آپ کتنا بہتر کر لیں گے اور الٹیمیٹلی 2023 کے الیکشن میں پھر کیا سودا بیچیں گے. ابھی تو یہ جاری رہے گا تو آپ کی پوزیشن پولیٹیکلی اچھی ہے, اس لیے 2023 کا سوچیں. اور ہاں یہ اہم بات ایک یہ بھی خبر ہم نے بریک کی تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بیسیکلی جو ملاقات میں اچھی بڑی بات جو طے ہوئی تھی وہ 2023 کے الیکشن تھے کہ ہم مل کے چلیں گے اور کسی تیسرے کو نہیں ہوں گے. اب ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جناب لاہور میں بڑی اہم سیاسی گرما گرمی دیکھیں تو مرکز و محور ویسے اسلام آباد ہوتا ہے لیکن اس بار لاہور لگ رہا ہے. ایم کیو ایم کے بھی بڑے رابطے ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے, آج بھی ملاقاتیں متوقع ہیں, وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ جی بڑا اہم اشفاق آپ نے سوال کیا, اسی طرح میں آ رہا تھا. اب دوسرا فیز آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کاف سے زرداری صاحب ملنے کے طوفان آیا ہوا تھا. اچھا جب وہ پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا, وہ مان لیا, انہوں نے آگے سے نہ کر لی, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے. پرویز بھائی نے کہا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بے اعتباری ہے. میں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیول پہ زرداری صاحب نہ بچے ہیں نہ چودھری پرویز علی, بڑے وضاحدار لوگ ہیں, ایسے بچوں کی طرح باتیں تھوڑے. تو جب ہم نے رات کو چیک دونوں طرف سے کیا تو بالکل الٹ کہانی یہ ہے اشفاق کہ ذکر تک نہیں ہوا عدم اعتماد اور ان ہاؤس کا, ایک لفظ تھا, اشارتاً بھی دونوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس قدر یہ سیریس اور کس قدر یہ بکواس بات ہے جب یہ عدم اعتماد ان ہاؤس کا یہ سودا بیچتے ہیں اپوزیشن والے. مجھے یہ بتائیں نمبر گیمز کے حوالے سے دے آر ناٹ شیور. کل کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی مسلم لیگ نون کے جو ارکان تھے, جو سینئر رہنما تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں گارنٹی تو دیں کہ ہمارے پاس نمبر گیمز ہے. تو نمبر گیم بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری جانب بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں, دوسری بڑی پارٹیز کے لوگ آ کے بیٹھ بھی رہے ہیں, کسی ایک بات پہ ان کا مکمکا بھی نہیں ہو رہا, پارٹی کا آپس میں مکمکا نہیں ہو رہا. تو یہ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ہمیں بھی انگیج کیا ہوا ہے اور خود آپس میں ایک دوسرے کو بھی انگیج کیا انہوں نے صرف بلا وجہ کا؟ جی بالکل, بڑا زبردست سوال مدیہ جی آپ نے کیا. اصل میں دیکھیں, میں بلکہ سوچا تھا آپ نے یاد کرا دی انفارمیشن, یہ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ عدم اعتماد جب آتی ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے قائد ایوان کا چناؤ ہوتا ہے کہ وہ اوپن ایسے آدھے ادھر چلے جائیں گے آدھے ادھر, یا اسپیکر والا جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ سارا بار جو ہے وہ اپوزیشن پر ہوتا ہے کہ 172 ارکان اپوزیشن نے ایوان میں دکھانے ہیں ہر صورت, اور یہ حکومت کے لیے اس لیے آسان ہوتا ہے, اور آج تک کوئی عدم اعتماد اس طرح کامیاب بھی نہیں ہوئی, اسی لیے کہ وہ حکومت کے وہ سمپلی ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے 172 اپوزیشن پورے کر لے. تو وہ جب آپ کیسے پورے کریں گے کہ مسلم لیگ کاف جو بڑی اتحادی ہے, 5 اہم سیٹیں ہیں, ان سے جرت نہیں کی زرداری صاحب نے کوئی اشارتاً بات کریں, اور آگے سے انہوں نے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا, اور بار پتہ نہیں کیا طوفان برپا تھا اور کیا کیا چلتا رہا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ بس سودا بیچنا ہے, انہوں نے لانگ مارچ کریں گے, یہ کبھی نہ کبھی عدم اعتماد کی دوبارہ بات کریں گے, یہ کبھی پھر استعفوں کو لے آئیں گے, کبھی کہیں گے مولانا نہیں مانتے, کبھی کہیں گے مولانا مان گئے ہیں, میاں صاحب اڑ گئے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی بیچ میں جناب انہوں نے یہ دیکھیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ میاں صاحب پہ تنقید کر دی, پھر علیحدہ پھر اکٹھے. تو اس لیے یہ سودا 1 سال انہوں نے بھی ان پہ, کیونکہ تنقید اپوزیشن پہ بہت ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو حکومت کو دیکھیں نا, سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں تو کھبی خود کو ان کو لگ رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور ان کی تیاری بھی 2023 کے لیے ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اہم بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب اور شہباز شریف سارے ملے
تو پلاننگ 2023 کی ٹھیک اس سے ہے آپ جی۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سیریس ہے عدم اعتماد میں. بالکل جی. اور وہ آگے بھی ہم نے اس کی وہ آگے کی دیکھ رہے ہیں دھرنے کی بھی جو ڈیٹس دی تھی ان سے بھی تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ایگزیکٹلی بہت ساری چیزوں میں کتنے سیریس ہے. بہت شکریہ جی نعیم اشرف بٹ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہم بات کر رہے تھے کل کا بڑا امپورٹنٹ ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا, اور جتنی اس وقت اپوزیشن متحرک نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر بیٹھیں گے لیکن کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا, تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی آگے ہوگا تو کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے, بلکہ احسن اقبال صاحب ہمیں مینوائل پہلے جوائن کر رہے ہیں تو ان سے ذرا بات کر رہے تھے. نون لیگ کے رہنما بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے, کچھ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے الیکشن کی طرف تمام اپوزیشن دیکھ رہی ہے, بالخصوص پی ایم ایل این, تو یہ تیاری ہے کوئی تحریک عدم اعتماد سے متعلق؟ نمبرز گیم پورا ہے؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے ہے کہ یہ حکومت اب پاکستان کے لیے اپنی نااہلی اور ناکامیوں کی وجہ سے ایک خطرہ بن چکی ہے. ملک کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے, عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں, سفارتی سطح پہ پاکستان تنہا ہو چکا ہے. اس لیے اس حکومت کا جلد از جلد جانا ملک کے بہترین مفاد میں ہے اور عوام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اس مقصد کے لیے ہم ہر آئینی, جمہوری اور سیاسی راستہ اپنائیں گے, چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کا ہو, چاہے وہ ہماری لانگ مارچ کے ذریعے اس عوامی طاقت کو موبلائز کر کے اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ہو. اس کے لیے ہماری جد و جہد اپوزیشن کے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جاری ہے, اور مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارٹی کے صدر کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے روابط کو تیز تر کریں. اسی طرح مسلم لیگ نون عوامی سطح پر اپنی موبلائزیشن کی ایفرٹس کو بھی تیز کرے گی. اچھا, یہ کئی کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری ان کی ملاقات ہوئی ہے, جناب وہ کافلی والوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور جو آج ایم کیو ایم کا وفد جو لاہور پہنچے گا ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. تو بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ لاہور میں جاری, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سو کیا ان کا مقصد جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے, اس کو مضبوط بنانا ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے بات کرنا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں, چونکہ اب عوام کا دباؤ ہر سیاسی جماعت محسوس کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں انہیں بہت جلد فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ عوام کی اس حکومت کے خلاف جو نفرت کی آگ ہے اپنی سیاست کو اس میں جھونک دیں گی, یا یہ بھی اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے خود کو ڈسٹنس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان روابط سے انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر راستے کھلیں گے اور بہتر آپشن سامنے آئے گی. احسن صاحب ذرا کلیئرٹی ہم چاہیں گے, اور ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں, عوام بھی جو دیکھ رہے ہیں, کہ مسلم لیگ نون آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے, یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ فوری طور پر کروا دیے جائیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس ملک میں جمہوری استحکام بہت ضروری ہے. بہت اچھا ہوتا کہ یہ حکومت کامیابی سے چلتی, یہ ملک کے اندر انکلوسیو گورننس کرتی, تو اس کے 5 سال کا ختم ہونے کا, اس کی مدت کا سب انتظار کرتے. لیکن اس حکومت نے جو تباہی مچائی ہے معیشت کی, ملک کے کلیدی مفادات کی, اور بالخصوص عوام پر جو مہنگائی کا ایک سونامی توڑا ہے, اس کے بعد اب ان کو مزید مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو مسائل کی دلدل میں مزید دھسا دیا جائے. اس لیے مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ملک کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہ حکومت رخصت ہو اور جلد از جلد آزاد منصفانہ انتخابات کا ملک میں انعقاد ہو. صحیح, ٹھیک ہے. بہت جی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما مسلم لیگ نون. ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے موقف جاننے دیں کہ حکومت کتنی الرٹ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ جو مختلف جماعتوں کے سیاسی قائدین جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, تو کیا حکومت تھریٹن فیل تو نہیں کر رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ جو اپوزیشن جماعتیں آج کل آپس میں اتنی زیادہ متحرک ہیں, میل ملاپ کر رہی ہیں, آپ کے تو اپنے اتحادی بھی جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور بات کرنی ہے جی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گی,
سو آپ کی تو سب سے پہلے موقف جاننا چاہیں گے, ڈو یو فیل تھریٹن؟ یہ دیکھیے فنی, اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. پرائم منسٹر صاحب پہلے سے کہتے ہیں کہ یہ اندر سے ایک ہیں. کیوں؟ ان کی ایجنڈا ایک ہے, ان کے گولز ایک ہیں, ان کی اپروچ ایک ہے, اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ احتساب کا جو نظام, جو سسٹم شروع ہوا ہے پاکستان میں ہونا, اور جہاں بھی تھوڑی سی بھی ٹائٹننگ ہوتی ہے, نظر آتا ہے کہ فائنالٹی پہ پہنچ رہے ہیں کیسز, تو یہ دونوں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب جب مارتے تو بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے اور بعد میں خود ہی بیان دے رہے تھے. زرداری صاحب کہہ رہے تھے یہ ملک میں آ کے اپنے دفن نہیں ہونا چاہتے, اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں استعمال کر کے باہر چلے گئے, اور ہمیشہ سے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے سیسیلین مافیا کا سنا ہوگا, پیبلو اسکوبار کا سنا ہوگا, میکسیکن. تو ہوتا کیا ہے, جب آپ کی اسٹیٹ سخت ہوتی ہے اور آپ کے پیچھے آتی ہے, کرائم والے لوگوں کے پیچھے احتساب کی بات کرتی ہے, تو مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے, جو آپس میں پہلے لڑ رہا ہوتا ہے اپنے سٹیکس, کیونکہ ان کے سٹیکس ہوتے ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سٹیک حاصل کرنے کے لیے. بٹ جب کوئی تھانے دار سخت آ گیا ہے, پرائم منسٹر اکٹھا آ گیا, تو آپ نے دیکھا یہ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں. ایک کا مقصد مقصود چپڑاسی ہے اور دوسرے کا ایشو ایمان علی ہے. اچھا, یہ دیکھنا ہے کہ زرداری صاحب نے ملاقات کی ابھی چودھری برادران سے, اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم شہباز شریف سے ملنے جا رہی ہے, اپوزیشن کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں. آپ لوگوں کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اپوزیشن ایک مضبوط اتحاد آپ کے اگینسٹ بنا پائے گی؟ آپ کے سامنے اب بھی ریسنٹ, میں پیچھے 3.5 سال کی ہسٹری نہیں سنا, ریسنٹ ہسٹری سناتا ہوں. سینٹ کے اندر جہاں ان کی اکثریت ہے, جہاں پی ڈی ایم کے لوگ ہم سے زیادہ ہیں اکثریت کے اندر, اور تھوڑی بہت اکثریت نہیں, اراؤنڈ 17 سے 18 لوگ ان کے زیادہ ہیں, وہاں وہ اسٹیٹ بینک کا بل نہیں روک سکے, جس کی صبح شام یہ مخالفت کرتے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیں, عدم اعتماد میں آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں کہ عدم اعتماد اگر انہوں نے یہ کام کیا, چاہے کسی کے خلاف, چاہے اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پرائم منسٹر, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہیں ان کے لوگوں کو دوبارہ کورونا کی ان کی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائیں گے, کئی لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے گا, اور کوئی لوگ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اسمبلی میں آتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے بھی, وہ یہ کہ عمران خان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کرنے کے بھی حوالے سے بات کی ہے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں, پولیٹیکل جماعت ہے, ہم نے ماشاءاللہ اس 3.5 سال میں جو ڈیلیور کیا ہے, مہنگائی کے ہوتے ہوئے, انٹرنیشنل مہنگائی کے ہوتے ہوئے, کورونا کے باوجود, انٹرنیشنل جب پوری اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی ہیں, ہم نے جو احساس کے اوپر ڈیلیور کیا ہے, 1 کروڑ 79 لاکھ فیملیز کو ہم نے احساس پیکج دیا ہے, جس طرح سے سہولت کارڈ دیا ہے, جس طرح ہم نے اکانومی میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, جس طرح ہم نے ایگریکلچر میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, اور جس طرح خود مختاری کی بیس پہ فارن پالیسی بنائی ہے اس ٹائم کہ ہم واپس لوگوں کے اندر جائیں, لوگوں کو اپنا ڈیلیوری جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کا ان کو بتا سکیں, لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں. اور انشاءاللہ تعالی میس کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب خود جائیں گے, ہر جلسہ خود اٹینڈ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ جو ایشوز آج کل مہنگائی کی وجہ سے, اور جو ایشوز آج کل جو پوری دنیا کے اندر بھی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی وہ جو بادل ہے وہ چھٹ جائے. چلیں اللہ کرے ایسے ہو علی واس نعمان صاحب, کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے وہ اگر آپ ڈالر لینے جائیں تو اگر پاکستانی 176 پہ کھڑے ہیں تو وہ 86 پہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص 2 ٹکے کا ہے, 2 ٹکے کا. میں کہوں گی کرنسی چینج کرنی ہوگی اس کے لیے ہمیں. 1 روپے نہیں, روپے کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کریں گی. پھر میں کیا بولوں, لیکن میں یہ بات ہی نہیں کروں, میں ایسے تانے ہی نہیں دوں. اللہ کر کے سیاسی گفتگو کرنے کے بعد بریک آئی ہے, بریک لے لیتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. آپ لوگ اپنی چائے دوبارہ سے گرم کر لیں, ہم بریک کے بعد یوں گئے یوں آئے. ویلکم بیک. اور آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف آج کا دن بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے. جوان جن کے عزم پہاڑوں سے بلند اور جذبوں میں سمندروں سے زیادہ وسعت ہے, ہمارا فخر ہے اور ہمارا مان بھی. پاکستان کے یہ بیٹے مادر وطن کے لیے سربخف ہیں.
اب ذرا موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں سرد موسم نے اپنا راج قائم کر رکھا ہے، اور یہ صورتحال سب جگہ ہے ماں سوائے کراچی کے۔ اور اگر ہم بات کریں معلم جبہ کی تو وہاں پر بھی برف کی سفید چادر ہے، وادی کالام لوگ جا رہے ہیں، وہاں پر سنو فیسٹیول ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کے سڑ رہے ہیں، اور سیاحوں نے وہاں پر کالام میں سنو کبڈی، جیپ ریلی اور دوسرے کئی مقابلے دیکھے، اور ہم نے بھی یہاں سے بیٹھ کے دیکھے۔ اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ جی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، میں ذرا پریڈکشنز میں دیکھ رہی تھی، یہ کہا جا رہا ہے کہ 30% چانسز ہیں کہ 12 بجے جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ خیر ہوگی یہ کس نے دیکھی، جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا 12 بجے پہ نہیں ہوتی، آپ 30% پہ ہاؤ ڈیئر یو۔ بالکل بات آپ نے صحیح کی۔ لاہور میں بادل ہے، میں پشاور کا بھی موسم دیکھ رہی تھی، پشاور میں بھی بادل ہیں، اور آپ کو پتہ نا جو کراچی کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا تب ہوتا ہے جب کوئٹہ کا موسم ٹھنڈا ہو، جب کوئٹہ میں پڑے برف اور سائبیرین ہوائیں آئیں، تو یہی موسم نا تھوڑی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ٹریول کرتی ہوئی کراچی آ جاتی ہیں۔ تو ذرا دیکھ لیتے جی کہ کوئٹہ میں موسم کیسا ہے۔ عطیہ اکرم ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ دل جلانے کے لیے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کوئٹہ کے حوالے سے۔ عطیہ یہ بتائیے گا، ہم نے اپنے ناظرین کو بتا تو دیا کہ ملک میں موسم کیسا ہے، کوئٹہ کا موسم کیسا ہے، ہمارا دل جلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہے آج؟ جی بالکل، صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد، شمالی اضلاع میں شدید سرد، جبکہ ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو مدیحہ آپ کے دل جلانے کے لیے عرض ہے کہ آج -1 ڈگری سینٹی گریڈ کوئٹہ کا درجہ حرارت ہے، جو نہ ہونے کے برابر ٹھنڈ ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 41% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ، اور بالکل یہ ایک تو چیز صحیح ہو گئی کہ جناب -1 ہے، تھوڑا سا ہم اس کو سردی کو محسوس کر رہے تھے، آپ نے کہا نہ ہونے کے برابر میں، یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ ذرا بتائیں ہمیں۔ وہ اس لیے کہ جس قسم کی ٹھنڈ ہم کراچی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو اور مدیحہ کو اور کراچی والوں کو لگے کہ سردی آ گئی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو، اس وقت جو ہے بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، لیکن موسم اتنا خوبصورت اور مزدار ہے۔ مدیحہ جیسے کہ آپ اکثر ذکر کرتی ہیں کہ آپ لاہور سے بلانگ کرتی ہیں، جو ارلی مارننگ ایک ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے نا سردیوں کے اختتام پر، یہ وہ والا موسم ہے۔ تو آپ کے دل جلانے کے لیے عرض ہے کہ اس قسم کی ٹھنڈ نہیں آنے والی کہ آپ کو سردی محسوس ہو، ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہے، مجھے نہیں لگ رہی، مجھے میرا اپنا دل جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس ٹھنڈ سے۔ تو مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے یہ خوشخبری سنا دوں کہ مدیحہ کراچی کی طرف جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آنے کا امکان، لیکن چلیے جب -1 جیسے ہم تقریباً اتنی سردی ہونی چاہیے کہ ہمارا خون جمے، ہمیں سردی لگے اور ہم کپ کپائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈ ہے۔ میں آج بالکل کپ کپا نہیں رہی، مجھے سردی نہیں لگ رہی، تو مدیحہ میں آپ کو کیسے یہ خوشخبری سنا دوں کہ ٹھنڈ ہوگی۔ ان کو جو ہے نا سائبیریا بھیجتے ہیں۔ اچھا کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، خصوصی فرام سائبیریا۔ عطیہ سن لیں کیا کہہ رہے ساتھی، مجھے بتائیے گا کیونکہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو کوئٹہ والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ٹیمپریچر تھوڑا بہت کم ہوا ہے، جو آپ کے لیے -1 کم ہے کوئٹہ والوں کے لیے، تھوڑی بہت مشکلات کم ہوئی ہیں کوئٹہ کے شہریوں کے لیے؟ دراصل مدیحہ مشکلات کی اگر بات کی جائے تو بہت سے علاقے ایسے ہیں اس موسم میں بھی جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو گیس پریشر کا مسئلہ ہنوز برقرار ہے اور بہت شدت ہی اختیار کر گیا ہے، کیونکہ موسم کیسا بھی ہو، روٹین کے آپ کو کھانا بھی بنانا ہے، روٹی بھی بنانی ہے۔ جب گیس پریشر ہی نہیں ہوگا تو اب جیسے بادل ہیں، ہم باہر کھڑے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جنہیں یہ موسم بھی ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، اور گھروں میں جو ہے وہ کمرے بالکل برف ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ ہے نہیں اور یخ قسم کا موسم گھروں کے اندر ہے، تو جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، خواتین اسپیشلی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بہت شکریہ عطیہ اکرم ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود تھی، کوئٹہ میں کیا موسم ہے اس حوالے سے بتا رہی تھی اور لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے میں آگاہ کر رہی تھی۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ جب نمک کا ویسے تذکرہ سنتے ہیں ملک بھر میں تو کہاں کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کھیوڑا مائنز، کیوڑا کا آتا ہے نا، لیکن اور بھی ملک میں جگہیں ہیں جہاں سے نمک حاصل کیا جاتا ہے، اور جس جگہ کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سندھ کا ضلع ہے سانگھڑ۔ اور ویسے تو سانگھڑ کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر انڈر دا سوئل یہاں پر تیل اور گیس کے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو صحرائی علاقہ ہے، جو طویل ترین صحرائی علاقہ ہے جسے اچھر و تھر کہا جاتا ہے، وہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان قدیم قدرتی جھیلیں ہیں جن میں سے یومیہ کئی ٹن جو ہے وہ نمک نکالا جاتا ہے اور پورے ملک میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ سارا آپ بتا دیں گے جناب؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، محمد الیاس انجم اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں۔
ضلع سانگڑ کی تحصیل کھپرو سے بھارتی سرحد تک پھیلے ہوئے صحرائی علاقے وائٹ ڈیزرٹ جسے سندھی میں اچھڑو تھر کہا جاتا ہے. یہاں پر ریت کے بلند و بالا ٹیلوں کے درمیان 10 سے زائد قدیم قدرتی جھیلیں ہیں جن میں سے نصف صدی سے نمک نکالا جا رہا ہے. علاقے کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایشیا کی دوسرے نمبر پر طویل جھیلیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جہاں سے روزانہ سینکڑوں ٹن نمک نکالا جاتا ہے جو اچھڑو تھر سے ملک بھر میں سپلائی ہوتا ہے. یہ اعلیٰ کوالٹی کا نمک ہے جو پیکنگ کے بعد بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کئی دہائیوں سے روزانہ سینکڑوں ٹن نمک پیدا کرنے والی یہ قدرتی جھیلیں مقامی بااثر شخصیت کے پاس لیز پر ہیں. یہاں پر مزدوری کرنے والے مقامی افراد معمولی اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں. انہیں صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات میسر نہیں ہیں. ہم اپنا نمک نکالتے ہیں، ہمارے کو نکالنے کا 10 روپیہ 40 کلو کٹو کا ملتا ہے. اچھڑو تھر کے مقامی افراد غربت اور مفلسی کے باعث ہر صورت یہ مزدوری کرنے پر مجبور ہیں. انہیں اس کے علاوہ اپنے علاقے میں کوئی دوسرا روزگار میسر نہیں ہے. ادھر دکے پہ جو نمک آتا ہے یہاں سے جو ہے پھر بڑی گاڑیاں، ٹرک ہے، باوی ویلر ہے، ڈمپر ہے، اس میں شفٹ کیا جاتا ہے فیکٹری میں، وہاں نمک کو سکھایا جاتا ہے. پھر پاکستان سمیت پاکستان کے پورے پاکستان کے شہر، مختلف شہروں کے سمیت باہر بھی جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معدنیات سے مالا مال ضلع سانگڑ کے علاقے اچھڑو تھر کے غریب عوام آج تک بنیادی سہولیات سے کیوں محروم ہیں؟ یہاں سے نکلنے والے یومیہ سینکڑوں ٹن نمک کی رائلٹی کہاں خرچ ہوتی ہے؟ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد الیاس انجم، ARY نیوز، اچھڑو تھر، سانگڑ. اوکے جی، تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ لوگ مشکلات میں اگر آپ محنت کروا رہے ہیں تو کم از کم ان کی اجرت صحیح طریقے سے دیں، ورنہ ان کی بد دعائیں آپ کو لگ سکتی ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک بات کریں گے سرگودا کی، جہاں پر سانحے پہ سانحہ ہوا ہے. 28 سالہ لڑکی کو پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. جو بدبخت ہیں انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائے، ویڈیوز وائرل کی، اور بجائے یہ کہ انصاف دلایا جاتا اس 28 سالہ خاتون کو جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بھائی نے اپنی ہی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا اور اس کے بعد گھر سے فرار ہو گیا. لیکن خیر پولیس نے اب اس کے بھائی کو اور 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. بالکل جی، اور یہ افسوس نہ جتنا مذمت کی جائے، یعنی کہ بالکل صحیح کہا آپ نے مدیحہ کہ سانحے کے اوپر سانحہ یہ ہوا، اور المیہ یہ ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی. وہ لڑکی جس ٹراما سے گزر رہی ہوگی، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اوپر سے پھر اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن فاطمہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک خاتون ظلم و زیادتی کا نشانہ بنی، اجتماعی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، پھر اس کے بعد اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اس کو. یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں بہت شکریہ ادا کروں گی ARY کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں. دیکھیں، یہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی ایک قندیل بلوچ کا کیس ہوا تھا، اور جب تک وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتی رہی سارا کچھ وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اسی بھائی نے مزید ایک اور پارٹی سے پیسے اٹھا کے اپنی بہن کا مرڈر کر دیا. اب دیکھیں اس کیس میں، یہ کیس کافی پرانا ہے. اس کیس میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے، ہم اس کا ساتھ دیں. اس کی ویڈیو بنائی گئی، اسے بلیک میل کیا گیا. اور میں یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی جو یہاں پہ نیگلیجنس ہے وہ ہمارے جسٹس سسٹم کی ہے. اگر وہ ملزمان آن ٹائم پکڑے جاتے، ان کو سزائیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی یہ سیناریو ڈیفرنٹ ہوتا. لیکن یہاں پہ ایک عورت کے ساتھ ایک تو زیادتی ہوئی، اس کی ویڈیو بنائی گئی، دوسرا اسی کے بھائی نے اٹھ کے اس کو مرڈر کر دیا. اس کا آخر قصور کیا تھا؟ زیادتی اس نے خود کروائی تھی اپنے ساتھ. کبھی تو ہم اس بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں. ہوتا یہی ہے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں جب میں نے پہلا جو ایسا کیس سنا تھا جو کہ اجتماعی زیادتی کا کیس تھا، آئی ریممبر اخبارات چھپا دیے گئے تھے کہ بچے پڑھے نہ. جب مختارہ مائی کا آیا تھا، اور مختارہ مائی کو مطلب جو کہ مظلوم تھی، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کو پھر ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا کہ جی اسی کا ایک قصور تھا. تو ہماری یہ مینٹیلٹی، ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بھی ہے. اس سے نکلنا کیسے؟ اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا پروٹیکشن مل سکتی ہے لڑکی کو؟ ایک طرف تو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی، اس کی ویڈیوز بنی، اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی، اس کو برہنہ کیا گیا، 100 چیزیں آ جاتی ہیں. آئی کین ناٹ ایون ایکسپلین. پروٹیکشن کہاں مل سکتی ہے عورت کو، یہ بتائیں.
देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि एक औरत जिसके साथ ज्यादती हुई है, बजाय कि उसकी फैमिली, सोसाइटी उसके साथ खड़ी हो जाए, उसके ऊपर हम विक्टिम ब्लेमिंग गेम ब्लेम के ऊपर चले जाते हैं। हम जो विक्टिमाइज होता है बंदा, उसी को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं, बाज़ औक़ात मुझे हैरत होती है, जी औरतें तो ऐसे ज़्यादती का बहाना लगा के, आपके पास भी इस तरह के फेक केस आते हैं। अच्छा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसके पास इतना टाइम है अच्छा कि फातिमा, वो लेकिन अपने मैं ऊपर मैं एक तो ब्लेम इस करवाए। चीज पे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, हम भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम ये मामला हाईलाइट कर सकते हैं, आप उस पे एक्शन ले सकती हैं। आपकी अथॉरिटी मौजूद है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई निज़ाम है कि भाई पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई या कोई शिकायत हुई और उसके अंदर आपको लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है वहां पर लड़की को निशाना बनाया जा सकता है, तो आप लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? अब तो ये हो गया, लेकिन इससे पहले आप लोग देखिए- कांटेक्ट क्यों नहीं करते? नहीं, हम कांटेक्ट करते हैं। बाज़ का तो ये होता है कि बहुत सी एफआईआर ही नहीं काटते, ये कहते हैं जी फैमिली मैटर है, जाए आप इसका डीएनए टेस्ट करवा के उसको डिले करके इतना उनको खपा दिया जाता है कि वो फैमिली जो है वो बल्कि जो विक्टिम बेचारी होती है जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, वो उस पर ही ब्लेम करना शुरू हो जाती है कि तुम्हारी वजह से ये हमें ये दिन देखना बिल्कुल, पड़ा। ये हमने अब ये देखा था देखिए ना, ये लाहौर में भी वीडियो जब बनी, भाई ने एक रिंग क्यों- रोड का जो वाकया हुआ था उसमें भी किस तरीके से विक्टिम शेमिंग की थी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फातिमा चंद्र साहिबा मौजूद थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, 10:04 हो चुके हैं। प्रोग्राम है हमारा बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी जानी मानी और कम पहचानी मदीहा ज़हरा नकवी। बहुत शुक्रिया, ये आज आपने अपना थोड़ा सा इंट्रो में तरफ शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल, मैंने कहा बराबर लाइमलाइट जो है ना दोनों को मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश सती मैं बहुत इंसाफ करती का हूँ कायल हूँ। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं आंसू नहीं आने चाहिए। कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर सकूं और मतलब लोग मुझे रजिस्टर कर सकें कि सती के मुकाबले में कोई एंकर बैठी हुई, मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे मुकाबले, बिल्कुल लेवल पे। ये लेवल क्या कोनी मैंने कोनी टूटी थी आपकी, मैं तोड़ूं? लेवल है ये क्या? ओ लेवल है, जैसे मुझे गाना याद आया, वो पीएसएल का सॉन्ग याद आ गया। वो इमरान खान का इफ्तिताह कौन से वाला? जब उन्होंने कहा था कि आज मैं इनॉग्रेट करने जा रहा हूँ पीएसएल को और आप लोग देखिएगा, सच ए गुड मूव दैट वाज, नहीं जिस पे रमीज राजा साहब ने कहा था आए और फिर वो चल के गए थे। वो ओलंपिक्स का अच्छा। लेकिन मैं एक चीज ये कह रहा था कि वैसे थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं उसको, जब ओपनिंग सेरेमनी थी तब उसको निकालते। That would have been great. बिल्कुल, उससे पहले वो लीक होगी और उस वक्त वाकई जब वो चलती तो हमें मजा आता कि भाई मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें किस तरीके से उनकी भी सपोर्ट है और वो भी किस तरीके से वो भी इंडोर्स कर रहे हैं इसको, बड़ा मजा आता हमें। लेकिन खैर, अब वैसे कितने मैचेस रह गए? अब देखें, एक मरहला तो हो गया है ना, अब 10 से दूसरा मरहला शुरू होगा। और कराची ने पहले मरहले में कितने मैच जीते? 0। शून्य। ये इसलिए हमने कहा है ताकि हम दोनों समझ सकें, जिसको समझ ना आए तो वो तसल्ली रखे। 5 मैच बाकी हैं, तो 5 मैचेस में जीतेंगे भाई हम। मैं आपको इंशाल्लाह। बता रही हूँ, नेशनल स्टेडियम जो है ना वो बड़ा बाबरकत साबित होगा कराची किंग्स के लिए। तो कराची, ओ मेरा मतलब कजाफी स्टेडियम करा, जब वहाँ ये गेमें खेलेंगी तो नेशनल ही हो जाएगा ना। जो हमारे इतने नेशनल प्लेयर्स वहाँ पे खेलेंगे, सती थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। और साथ में बच्चों, बड़ी अच्छी खबर है, हो गई बल्ले भी बल्ले थे शावा भी शावा। एनसीओसी ने आपकी सुन ली है, अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी जाके मैच एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कराची वालों के लिए क्यों नहीं हुआ है? ये कुछ चीज़ें हमने लाहौर के लिए रखी हुई थी। मैंने अपने स्पेशली मैंने कहा अगर मेरे शहर जा रही है ये टीमें सारी, तो मैं बच्चों को अच्छा तोहफा दूं। मैंने नहीं करी एनसीओसी ने और रमीज राजन ने, क्योंकि वो जो बच्चे परेशान थे ना, कैसे नाराज थे, सुन लिया जिसको हमने स्टूडियो में बुलवाया था। हाँ, वो टू द पॉइंट बात करता था, उसने हमें बिल्कुल असर भी नहीं रखा। बहुत पक्का था। देखना ही नहीं है तुम लोगों की तरफ, टीवी को देखना है। आगे से उसने टीवी पे आना है। मैं अपना फेवरेट खुद हूँ। चले जी, बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन पहले ऑफ कोर्स टॉप स्टोरीज। कराची में पहले कचरा था, अब हर तरफ फूल ही फूल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का नया दावा सामने आ गया। कहते हैं बेहतरी का अमल शुरू हो गया, लेकिन इस बारे में शहरी क्या कहते हैं आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा तदरीसी मामलात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एंड इट वुडंट साउंड बोरिंग बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कि हमने ये बात करनी है तो कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि
سندھ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور یہاں پر 1 فروری سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں. آج ہو گئی ہے 8 اور پہلی تاریخ سے کوئی سرگرمیاں نہیں ہو رہی. اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے باعث امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں. تو سندھ کی جامعات اور بورڈز ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری مرید رحیمو اور کراچی یونیورسٹی ٹیچرز سوسائٹی کے درمیان اختلافات اس وقت سامنے آئے جب سندھ حکومت کی جانب سے سلیکشن بورڈ کو کل عدم قرار دیا گیا. بالکل جی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا احتجاج کتنا بڑا, 8 دن سے یہ یونیورسٹی بند پڑی ہے اور جو طلباء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنی یہاں پہ فیسیں بھری ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہماری تعلیمی حرج ہو رہا ہے. کووڈ کے ٹائم میں یونیورسٹی بند پڑی تھی, اللہ اللہ کر کے یونیورسٹیز کھلی ہیں اور اس کے بعد ایسا احتجاج شروع ہو جاتا ہے. 8 دن سے کوئی تدریسی عمل یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انور, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائے گا کہ ایگزیکٹلی پورا قصہ ہے کیا؟ دیکھیں صورتحال کو بڑا ایلوبریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بڑا اہم رہا ہے اور صوبے سندھ کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ کراچی یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 31 جنوری سے. 31 جنوری کو جامعہ کراچی میں سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس سلیکشن بورڈ کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس دوران اچانک سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ جو کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس 18ویں ترمیم کے بعد اس کا حصہ بنے, وہ اس کے اندر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجلاس نل اینڈ وائٹ اور ووٹ کے چلے جاتے ہیں. 6 سال بعد جامعہ کراچی کا سلیکشن بورڈ ہوا تھا اور سلیکشن بورڈ ایک طویل ترین پروسیس ہوتا ہے اور یہ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, ان کی تقرری کے لیے کیوریز ہوتی ہیں, مقالہ جات ہوتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں. دیکھا جاتا ہے, سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں مکمل تھیں, یہ تمام چیزیں مکمل تھیں. ہاں, تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد سلیکشن بورڈ ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں بھرتیاں اور تقرریاں اساتذہ کی اگلے گریڈ کے اندر. وہ سارا کام جو کہ 5 سال کے دوران مکمل ہوا تھا, 31 جنوری کو سلیکشن بورڈ کو فائنل کرنا تھا. اچھا, اس سلیکشن بورڈ کے دوران آپ اچانک یہ کہہ دیں کہ میں سلیکشن بورڈ کو نہیں مانتا, یہ نل اینڈ وائٹ ہے, آپ میکینزم بنائیں. تو میکینزم تو بنا ہوا ہے. جامعہ کراچی سمیت سندھ کی تمام جامعات کے تعلیمی ایکٹ موجود ہیں. جامعہ کراچی کی اگر ہم بات کریں گے تو 1973 کا ایک ایکٹ ہے, اس کے تحت جو جامعات کی جو خود مختار باڈی ہیں اس میں سینٹ ہے, سینڈیکیٹ ہے اور اکیڈمک کونسل ہے. جب یہ سلیکشن بورڈ ہوتا ہے, سلیکشن بورڈ کے اندر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ایز اے چیئرمین, رجسٹرار, اس کے علاوہ ایچ سی کا نمائندہ, تمام کے تمام نمائندے اس کے اندر نمائندگی موجود ہوتی ہے. اچھا, تمام کے تمام افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سلیکشن بورڈ شروع ہوتا ہے پروسیڈنگ, اس کو آپ نل اینڈ وائٹ قرار دیتے ہیں. اگلے دن آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ اب جامعہ کراچی کا اساتذہ کی تقرریوں کو سندھ بھر کی جامعات کے وائس چانسلر مجھے رپورٹ کریں کہ کس طرح آپ ٹیچرز کو بھرتی کرتے ہیں. سب ہکا بکا رہے گا, یہ بات کیا ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیکرٹریز آپ ایسے تبدیل کرتے ہیں جیسے ٹی شرٹ اور شرٹ بچے میچ کے دوران تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اس صوبے کے اندر. اب سیکرٹری بورڈ اچانک انہیں یونیورسٹی کا میکینزم نہیں معلوم, چیزیں نہیں معلوم, تو یہ صورتحال بنتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ صورتحال بنی. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ صورتحال چلیں جو بھی بن رہی ہے, ان کے آپسی اختلافات جو بھی ہوں, مینیجریل لیول پہ ہوں, آپس میں جو ان کی رسا کشی ہو, لیکن اسٹوڈنٹس کا اس میں قصور جو ہے وہ کیا دکھائی دیتا ہے کہ ان کی 8 دن سے تدریس نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پر, اور وہ بیچارے پریشان ہیں. اب آپ سوچیں, ایک تو یہ بتائیے گا کہ تعداد کتنی ہے جو افیکٹ ہو رہی ہے اس سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہی کام یہ طلباء کر رہے ہوتے تو ان کو لاٹھیاں پڑ رہی ہوتی, ان پہ شیلنگ ہو رہی ہوتی, کہا جا رہا ہوتا کہ دیکھیں جی کیسے روگ ایلیمنٹس ہیں یہ بیچارے اسٹوڈنٹس, بین کر دیا جاتا ہے. جی دیکھیں اس وقت جامعہ کراچی کے اندر اگر صبح اور شام کے اوقات کی بات کریں گے کلاسز کا 42,000 اسٹوڈنٹ ہیں جو سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کووڈ-19 کے بعد یہ طالب علم جامعات کے اندر آئیں. آج 8واں دن ہے. جامعہ کراچی کے کم و بیش 54 شعبہ جات, 24 ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس وقت اس بحران کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. آپ اندازہ کریں گے یہ فیس اگر سالانہ بات کریں گی تو یہ فیس طالب علموں کی کروڑوں سے اربوں میں چلی جاتی ہے. اور ہم جامعہ کراچی کے موجود اساتذہ کرام کے اوپر انتہائی احترام کے ساتھ, قابل احترام ہے میرے لیے اساتذہ کرام, ہم ماہانہ ان کو 30 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کرتے ہیں ماہانہ. اور اگر ہم کتنے اساتذہ ہیں آپ کے پاس, جے نمبر ہے؟ جی ٹوٹل 620 اساتذہ ہیں جامعہ کراچی کے اندر, مارننگ اور ایوننگ شفٹ کو ملا کر. ان کے اوپر ہم سالانہ 3 ارب 60 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد کے اندر ادا کرتے ہیں ان کو صرف. اچھا, اگر اس کے بعد اگر بات کی جائے گی کہ جامعہ کراچی کی جو ٹوٹل گرانٹ ہے اپنی وہ بنتی ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی 6 ارب روپے, جس میں سے 2 ارب روپے کم و بیش ہائر ایجوکیشن کمیشن جامعہ کراچی کو فراہم کرتا ہے. اس کے بعد طالب علم آ جاتے ہیں, جو میسو طالب علم آتے ہیں, وہ تنخواہ ادا کرتے ہیں, والدین محنت سے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں,
कोविड के दौरान गेजर्स और जिस मुश्किलात से वालिदैन गुजरे उस सूरत हाल का तनाज़ुक का जायज़ा लिया। देखें ये मसला बातचीत से हल हो सकता था। बुलाया गया था इनको मुज़ाकरात के लिए, डेडलॉक बरकरार रहा, अंजुमन असातिज़ा ने मुज़ाकरात से मना कर दिया कि फौरी तौर पर उनकी वजह से हटाया जाए। उसके जवाब के अंदर तो देन हु कैन नाउ स्टेप इन? अब कौन इन्वेट करेगा? तो ये इतना बड़ा मसला है, देखिए हमारे जो तुलबा का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ, तो ये कैसे हल होगा सब कुछ? देखिए मसला अब सीधा सा ये आ रहा है कि ये अरबों रुपए बच्चे और वालिदैन फीस अदा कर रहे हैं। 8वां दिन है, सिंध हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। वजीर जामियात और बोर्ड इस्माइल राव ये बोलते हैं हमने मुज़ाकरात की दावत दी 9 फरवरी को, लेकिन मसला ये होगा 9 फरवरी को मेरी एक और मीटिंग है तो मैंने उनको अगले दिन बुला लिया है। आप हालात की संगीनी देखें कि सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बदतरीन बुरान का शिकार। इस सारे मामलात में ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका कोई किरदार है या बनता है, वो इंटरवीन कर सकता है? हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा सिलेक्शन बोर्ड और दीगर जो बॉडीज हैं जामिया कराची की उसके अंदर बैठते हैं। 18वीं आलमी तरमीम के बाद अब एक वजारत अलग बन गई है। अभी बुनियादी जिम्मेदारी बन रही है महकमा तालीम हुकूमत सिंध की। बराह रास्त इंटरवीन करना पड़ेगा वज़ीर आला सिंध को खुद कि इस तमाम सूरत वो नहीं कर रहे। कोई भी इंटरवीन करने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा ये बच्चे जो हैं, जो तुलबा हैं, ज़हनी अजियत का शिकार है, कौन आके इजाला करेगा? जिनका टाइम वेस्ट हुआ है कौन वो जाके उसको मैनेज करेगा? कौन टाइम ये वापस लेकर आएगा? बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे। नहायत ही मुफस्सल तरीके से उन्होंने बताया कि जी क्या एग्जैक्टली पूरा किस्सा है, और जो स्टेटिस्टिक्स उन्होंने आपके सामने रखी माइंड बॉगलिंग थी और समझ से बाला तर है कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स का, हमारे जवानों का, किसी को कोई फिक्र नहीं है, हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया तो पता नहीं कब करेगा। मे बी दे आर बिजी इन अदर थिंग्स, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि और बहुत सारी सियासी जो है उनकी एक्टिविटीज जारी मामलात हैं जो कि जरूरी हैं। और कराची में तो वैसे आजकल आपको पता ना वो फूल लगाने पे जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने फूल लगाने हैं, फूल खिले चारों सू है जी। अच्छा, इस्लामाबाद से खबर शेयर करते हैं आपको। इस एक्सप्रेसवे है और ये खन्ना पुल की हदूद में ये वाक़या पेश आया है। थाना खन्ना है और ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ पर गाड़ी पर फायरिंग की गई है और इस गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुँच गई हैं। जी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मज़ीद जानेंगे। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद थे जिन्होंने ये फायरिंग की है गाड़ी के ऊपर, और उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जहाँ बाक हो गए हैं। इस वक्त जो खन्ना पुलिस है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और शवाहिद जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी ताहाल पुलिस को भी ये मालूम नहीं हो सका है कि मरने वाले कौन हैं और ये फायरिंग का वाक़या किस तरीके से हुआ है। इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। पुलिस की नफ्स वहाँ पर पहुँच चुकी है और जो दोनों मरने वाले हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। अच्छा जी, तो हम अब और मामलात पर बात करेंगे। बेसिकली बहुत से अहम इश्यूज होते हैं, ये दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग, ये जिस तरह का वाक़या पेश आया था थाना खन्ना की हदूद में। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि मामलात बेहतरी की जानब जाने चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत है, ज़ाहिर है अभी बराह रास्त कहीं जाना है हमको। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि PSP के सरबराह हैं, कराची में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है, तुम हमें इन पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों के तुम हमें इख्तियार दो। किसी गली में, मेरे गली में रहने वाले, मेरे मोहल्ले में रहने वाले किसी UC नाजिम को उसका इख्तियार और वसाइल चाहिए। और ये काम, ये कहना एन आइनी बात है, एन कानूनी बात है। आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 32 हमें इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम अपने इख्तियारात और वसाइल अपनी गली कूचों में मांगें। आज पाकिस्तान का मसला ये है कि इख्तियारात और वसाइल एक वज़ीर आज़म, 4 वज़ीर आला के पास हैं और वो पूरे मुल्क की दौलत को लेकर बैठे हैं, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करें। तो जो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में सूबों को मिली है, सूबों ने उस सूबाई खुद मुख्तारी को नीचे डिस्ट्रिक्ट को, टाउन को, तहसीलों को, शहरों को नई खुद मुख्तार किया, नई पावर्स ट्रांसफ़र किए। अगर ये नहीं करेंगे, फर्दर मजीद नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर इन सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी भी छीन जाएगी। फिर कल को कोई आकर इनकी सूबाई खुद मुख्तारी छीनेगा तो फिर लोग इस सूबाई खुद मुख्तारी के लिए सूबों के साथ फिर नहीं खड़े होंगे। फिर हम जो है वो मिठाइयाँ बांटेंगे कि भाई अगर आपकी सूबाई खुद मुख्तारी का मुझे फ़ायदा नहीं है,
میرے شہر کو, میرے محلے کو, میرے گوٹ کو, میری گلیوں کو فائدہ نہیں ہے, تو ایسی صوبائی خود مختاری پھر چھین جانی چاہیے. پھر وفاق اگر صوبائی خود مختاری کل چھینیں گے وفاق والے یا کوئی ادارہ, تو پھر ہم اسے برا نہیں مانیں گے, ہم تو پھر اس پہ تالیاں بجائیں گے, ہم تو پھر مٹھائیاں بانٹیں گے. تو میں صوبوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آپ فردر جو ہے وہ پروونشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ جاری کریں. پروونشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ اگر نہیں بھی ہوتا جس طرح NFT ایوارڈ. چلیں جی, کیا خوبصورت. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا آپس میں تعلق, وہ کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہم آج کل کی تیز تر ڈیجیٹل لائف میں بہت کم دیکھتے ہیں. اور وہ رسپیکٹ, وہ پیار, وہ دیکھنے میں کمرشل ہوگی بھی نا ستی. مطلب ٹیچرس کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہم نے کم سے کم پڑھانا ہے, کم سے کم اسکول میں پڑھائیں گے تو پھر ان کو زیادہ سے زیادہ چانسز ملیں گے کہ رات میں جن کی اپنی اکیڈمیز ہیں اس میں بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا سکیں گے, اور ہر چیز کمرشل ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ جس طریقے سے جو پرنسپل تھے وہ خود رو رہے تھے, بچیاں رو رہی تھی جس سے محبت کرتے, وہ بہت پیارا اسٹائل تھا, وہ بہت اچھا لگا. اللہ کرے ایسی مثالیں میں آگے جا کے بھی ملیں. اچھا, ابھی جناب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جنہیں قدیم نوادرات کی تلاش کا جنون ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. لاڑکانہ کے احمد اکبر کا نام ہے, اور جناب انہوں نے تو ڈائناسور سمیت مختلف پرانے فاسلز جو ہیں, کیا بات ہے, یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور اب تک سندھ کے مختلف مقامات سے ان کو لاکھوں برس پرانے فاسلز جو ہیں نا ان کو مل بھی گئے ہیں. یہ دیکھیں, ہم نے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں. ان کے نام لینا بھی ہمارے لیے دشوار ہے, تو یہ ڈھونڈے کیسے ہوں گے پتہ نہیں. جوہی کا علاقہ ہے یہ, دادو میں ہے, اور یہاں سے بونی فش, اور پھر اس کے بعد سنیلز اور ڈائناسور کے نچلے جبڑے کے فاسلز انہیں ملے ہیں, اور ان کی سندھ میوزیم, پاکستان میوزیم اور شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ میں نمائش بھی کی جا چکی ہے. بالکل جی, اس والے سے بات بھی کر لیتے ہیں. احمد اکبر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. احمد, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. احمد, سب سے پہلے بتائے گا کہ ویسے اگر ہم آپ کی تعلیم دیکھیں تو آپ نے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی ہوئی, لیکن جو آپ کو شوق ہے وہ آرکیالوجی کا ہے, جیولوجی کا ہے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا, یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ تو میری تعلیم تھی اور یہ ہے میرا شوق. تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان, اس کے بھی کافی بکس میں نے ریڈ کیے, اور اس کے علاوہ ڈسکوری چینل صدر دوسری چیزیں دیکھی. تب سے مجھے آرکیالوجی اور جیولوجی کا شوق ہوا. آرکیالوجی میں آپ اگر آئیں گے تو 5, 8, 10, 15, 20 ہزار سال بیکسل چلے جائیں گے, اور جیولوجی میں آئیں گے تو ابتدا میں چلے جائیں گے جب ڈینوسار تھے اور رنگنے والے ادھر دوسرے جانور تھے, تو ان کی فاصلی کلیکشن میں. آپ کو تو پرانے ہتھیار بھی جمع کرنے کا شوق ہے, تو اب تک کتنے ویپنز آپ جمع کر چکے ہیں, اور کیا ان کے لیے آپ نے لائسنس وغیرہ ایکوائر کیا ہے؟ میرے پاس جرمن ماؤزر ہیں, اور اس کے علاوہ ہینڈ گن جو چھوٹی سی ہوتی ہیں, پاکٹ پسٹلس ہیں, اس کے علاوہ کلچ آپریٹنگ گنس ہیں, سب کے الحمدللہ لائسنس ہیں, اور میرے بابا اور ورثاء کے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. احمد پر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ابھی ہم آپ کو لے چلتے کراچی, جہاں پر عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تھا, اور یہی وجہ تھی کہ 2020 میں بڑی تیزی سے ہم لوگ کامیاب جوان پروگرام پہ کام نہیں کر سکے. کاروباری لون تھے, قرضے تھے, بینکس بھی اس طرح کام نہیں کر رہے تھے. جن لوگوں کے قرضے منظور کیے گئے وہ بھی قرض لینے کے لیے تیار نہیں تھے, معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آج الحمدللہ پاکستان کے معاشی اشاریہ آپ کے سامنے ہیں, 5.37 GDP گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے, اور آگے بھی انشاءاللہ اوپر جائے گی. اب تک کے پورے پاکستان میں 100 ارب روپے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رکھے تھے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, اس میں سے تقریباً 32 ارب روپے پورے پاکستان میں نوجوانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں, اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 22,000 کے قریب کاروبار لگائے گئے, جس میں سے مجھے خوشی ہے 15,000 ایسے کاروبار تھے چھوٹے بڑے درمیانے جو سٹارٹ اپس تھے جو پہلی دفعہ لگائے گئے. اس 32 ارب میں سے سندھ میں 5 ارب سے زائد کی رقم تقسیم کی گئی, اور اس میں سے بھی 3 ارب روپے کراچی کے نوجوانوں میں تقسیم کیے گئے. اور اسی سلسلے میں میں یہاں آیا ہوں, اور پورا 1 ہفتہ انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیویٹیز کریں گے کراچی میں. پہلے فیز میں ہم کراچی میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور ہمارے اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جیسے طے پایا ہے. دوسرے فیز میں ہم سندھ کے باقی اضلاع میں بھی انشاءاللہ تعالی جائیں گے, اور وہاں بھی جو کامیاب جوان پروگرام سے سندھ کے نوجوان کامیاب ہوئے ہیں ان میں چیک بھی تقسیم کیے جائیں گے, اسکالرشپس بھی تقسیم کیے جائیں گی, اور جو کامیاب جوان کے دیگر پروگرامز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سندھ بھر میں لے کے جائیں گے. میں آج سے
2 سال قبل جب اس پروگرام کا لانچ ہوا کراچی میں بھی آیا تھا. سندھ کے نوجوانوں سے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا. وفاق، پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری سندھ کی لیڈرشپ کسی سطح پر بھی سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کامیاب جوان سکلز فار آل پروگرام، جس میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سکل اسکالرشپس دے رہے ہیں اربوں روپے کی، اس میں سندھ کو سب سے زیادہ اسکالرشپس دی گئی ہیں اس پروگرام میں. پرائم منسٹر عمران خان نے یا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو سندھ کے نوجوانوں کو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ اسکالرشپس ملنی چاہیے. اور مجھے دلی خوشی ہے کامیاب جوان سکلز فار آل میں سندھ لیڈ کر رہا ہے. سندھ کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی اسکالرشپس دی گئیں. ہائی ٹیک اسکالرشپس تھیں، کنونشنل اسکالرشپس تھیں اسکل سیٹ حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طرح قرضوں کے معاملات میں جو تقریباً میں نے آپ کو کہا کہ 5 ارب سے زائد کے قرضے ہم نے دیے ہیں، اس میں بھی سندھ دوسرے نمبر پہ ہے. چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، پنجاب سے ہمیں اپلیکیشن زیادہ آئی تھیں، اس لیے قرضوں کے معاملات میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے. لیکن میرا یہ بھی وعدہ ہے سندھ کے نوجوانوں سے. ایک اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ صاحب ایک تو ہمیشہ سندھ کے نوجوانوں کی بڑی زبردست ترجمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں جی کہ سندھ کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کاروبار شروع کرنے کے لیے سافٹ لونز ملنے چاہیے، اسکالرشپس ملنی چاہیے، جو سپورٹس کے انیشیٹیوز ہیں ان کو بھی آگے لے کے بڑھنا چاہیے. تو میرا یہ وعدہ ہے سندھ کے نوجوانوں سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہماری پوری کوشش ہے تقریباً مزید 10 ارب روپے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے نوجوانوں میں تقسیم کریں گے. بہت بڑا ایک گلہ بھی رہا، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہیں قرض نہیں ملا. اور چونکہ ہمارا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، کسی سطح پہ بھی نہ ہی عثمان ڈار اور نہ ہی علیم عادل شیخ کسی کو لون دلوا سکتا ہے. نوجوانوں کو خاص طور پر ان کی قابلیت پہ یہ سارے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. سیاسی پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی سطح پہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ہینڈ پک لوگوں کو، جو ماضی میں روایت رہی ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں حکومتوں نے نوجوانوں کے پروگرام لے کے آئے، اور کوئی بھی ایک ایسا پروگرام نہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے جس طرح 21 کے 21 بینک کامیاب جوان پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، نوجوانوں میں قرض کی رقم تقسیم کر رہے ہیں. اس طرح کی مثال آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی، اور اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے. عثمان ڈار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. چلیں براہ راست شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے رہتے ہیں، اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے، پارلیمان کے بعد ان کے راستے علیحدہ پیس پارٹی نے خود کیے تھے. اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے، اس کا اعتماد بحال کر دیں. تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی، تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آئے گی. سر کراچی میں آئے روز سر ٹارگٹ کلنگ کے بعد اب موبائل کلنگ شروع ہو گئی ہے. آئے روز سر موبائل چھیننے کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ حالات وہیں پر جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت لی تھی 2013 میں تو تھے کہ کوئی شخص کسی صوبے میں محفوظ نہیں تھا، نہ شہروں کے اندر محفوظ تھا، نہ سرحدوں پر محفوظ تھا. یہ ناکامی ہے حکومت کی، اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. اور یہ ناکامی اس لیے ہے کہ آج ہمارا گھر تقسیم ہوا ہے. یہاں پر آپ پارلیمان کے اندر دیکھ لیں، پارلیمان سے باہر دیکھ لیں، یہ پورا ملک تقسیم ہو چکا ہے. اور آج اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. بعد میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور کل کی کچھ ایسی گفتگو ہیں کراچی کے حوالے سے جو کہ ہو سکتا ہے آپ تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دے. اور یہ گفتگو کی ہے جناب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے کراچی میں کچرا ہوتا تھا، اب کراچی میں پھول ہی پھول ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا، کراچی کا نقشہ کیا چینج کیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے حالیہ دنوں میں؟
پتہ نہیں، پر مجھے لگتا ہے میں کراچی کے رکشے سے نکل گئی ہوں اب شاید، ہاں کیونکہ میرے یہاں پھول یہ کہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں؟ یہ کراچی نہیں ہے، ہاں یہ کوئی سازش ہے. یہ فوٹیجز جو ہیں یہ کہاں کے ہیں؟ یہ کراچی سے باہر کہیں کے. ہاں لیکن یہ تو میں یہاں سے آفس سے نکلوں لیفٹ پہ جاؤں تو وہاں پر بھی نظر آتے ہیں، سجے کھبے، ڈیفینس کلفٹن، ہر جگہ، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، اور ہر جگہ. آج کل تو بھائی جو گٹر ابل رہے ہیں کراچی میں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں. مطلب شہری پریشان ہوئے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، تعفن نے ہماری جان لے لی ہے اتنا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ایگزیکٹلی. اچھا، شہر قائد سے ان کی کہیں مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو قائد اعظم کے مزار کے اطراف کا علاقہ ہے وہ؟ یس شیور، ایسا ہو سکتا ہے. خیر جی، افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی ہم جانیں گے کہ کیا سچویشن. لیکن پہلے سنوائیں تو صحیح نا. اچھا ہاں، ایسے ہی آپ بولے جا رہی ہیں مرتضیٰ وہاب کے اگینسٹ. سنوائیں جی. اگینسٹ ہی بولا. نیگیٹیوٹی کے نام سے جانا چاہتا تھا. آج اس کراچی میں آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں اور کوئی نئے وسائل، کوئی نئے اختیارات نہیں، وہی وسائل وہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے. تو مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پارک کیوں؟ کیونکہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وسائل کی کبھی بھی کمی نہیں تھی. اس شہر کو چاہے وہ احسن انداز سے اس کی پلاننگ کی گئی، پارک، وہ اوپن سپیس، وہ پلے گراؤنڈ، چائنا کٹنگ کے نظر ہوئے، وہ بنگلے کمرشلائزیشن نظر ہوئے، کہ وہ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کراچی کے ہر ضلع میں. قانون سازی کا پروسیس سٹارٹ کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب نہیں کہ یو ٹرن لے لیں ہم لوگ. ان چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. میں تو گیس میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو، بیکاز پتہ نہیں کیا دشمنی ہے عمران خان صاحب کی ہم سے. یہ کسی چیز کو کنٹرول کرنے پر بلیو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ ان کی اپنی مافیاز موجود ہیں. جب تک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی حکومت گھر نہیں جائے گی، میں سمجھتا ہوں معاملات طے نہیں ہو سکتے. اچھا ویسے ایک بات ہے، انہوں نے کہا کہ اب یہ پھولوں کا شہر ہے، تو ایٹ لیسٹ ہی ہیز ٹیکن اے اسٹیپ. آئی ہوپ کہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اوور نائٹ تو چینج ہو نہیں سکتا. ہاں اوور نائٹ آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم. شہر بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے، بڑے قابل احترام ہے مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے لیے. تو جان لیتے ہیں نا کہ ایگزیکٹلی اس شہر کی سچویشن کیا ہے. تو ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل یہ بتائے گا کہ کل ہم نے یہ تو سنا کہ، اور آپ نے بھی سنا، لوگوں نے دوبارہ سے سن لیا مرتضیٰ وہاب نے کیا کہا کراچی کے بارے میں، کہ پہلے کچرا ہوتا تھا اب پھول ہی پھول ہیں. ذرا دکھائیں نا ہمیں پھول. جی بالکل، اگر بات کی جائے پھول ہی پھول ہیں تو اس کی مہکتی خوشبو سے جس طرح ہم کھڑے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں، کیونکہ شہر کے کوئی ایسی سڑک نہیں جہاں کچرے کے انبار اور ڈھیر نظر نہ آتے ہوں. یہ ضلع وسطی کا علاقہ ہے جہاں گزشتہ شب ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب نے رات کو دورہ کیا اور جو ہے انتظامیہ کو خصوصی طور پر ہدایت دی کہ وہ کچرے کو فوری طور پر صاف کرے. لیکن میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچرے کا ڈھیر ہے اور بس اسٹاپ بھی بالکل اس کے قریب میں موجود ہے، جہاں لوگ اب وہاں کھڑے نہیں ہوتے. جبکہ دیکھا جائے تو مختلف مقامات پر صفائی کے حوالے سے جو انتظامات کرنے تھے وہ کہیں نظر نہیں آئے. با اختیار ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب سندھ سولڈ ویسٹ کی جو ہے ذمہ داری بھی ہے، وہ باقاعدہ طور پر اس کو کمان کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جگہ ہی جگہ اب کچرا نہیں، میرے خیال سے نا افضل پرویز جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کچرے کی شکایت پیچھے گدھا بھی کر رہا ہے کہ بہت کچرا ہے، مجھے کھڑے ہونے میری پارکنگ کی جگہ ختم ہو گئی ہے. اٹھا کے تھک گیا ہے. جی بالکل، دیکھا جائے تو کچرے کی جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں جو ہے مختلف جانور منڈلاتے نظر آتے ہیں، تو وہاں گدھا بھی لازمی طور پر نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جو مرتضیٰ وہاب ہیں وہ ضلع وسطی ہو، ضلع جنوبی ہو، مختلف علاقوں میں جو ہے پھولوں کی نمائش کے ابتدا بھی کر رہے ہیں، تو ان کو ہر جگہ پھول بھی نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح ان کو سڑکوں پر کچرا نہیں، پھول نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے تو شہر میں صفائی کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات کے لیے بیڑا اٹھایا تھا، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے. اگر صفائی کا کام مناسب اور بہتر طریقے سے کیا جائے تو شہر کی سڑکوں سے کیا، اندرونی گلیاں جو اس وقت کچرے کے انبار اور ڈھیر بنی ہوئی ہیں، شہری مشکلات کا شکار ہیں، وہاں صفائی ممکن ہو سکتی ہے. جی بالکل، بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن دیکھیں یہاں پر شہریوں کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کچرا کنڈی جہاں پر ہوتی ہے، بجائے یہ کہ کچرا ڈال جاؤ، جگہ بنائی ہوئی ہے اس میں کچرا ڈالو. اس پہ ہم ایک کام کریں گے کہ شہر میں کئی مقامات پہ میں نے اپنی خود آنکھوں سے ایسی کچرا کنڈیاں دیکھی ہیں جو کہ بے سر و سامان پڑی ہیں، خالی ہیں، چمکتی دمکتی بالکل نئی نکور وہ پڑی ہیں. ان کے اندر کچرا نہیں ہوتا، ان کے اطراف میں ایسے کچرا پھیلا ہوتا ہے جیسے کہ پھولوں کی کسی نے برسات کی ہو. تو یہ لوگوں سے بھی شکوہ ہے کہ بھائی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچرا کنڈی ہے،
آپ اس کے اندر کچرا نہیں ڈالتے. بھائی اس کے علاوہ میں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں سے دیکھا ہے ایک دم شیشہ نیچے ہوتا ہے اور جیسے ہی شیشہ نیچے ہوتا ہے تو وہ جی کوئی ریپر پھینک دیتے ہیں, کوئی پیزے کا ڈبہ باہر پھینک دیتے ہیں. تو خدارا آپ لوگ بھی خیال کریں, آپ لوگوں کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. یہی اگر آپ باہر جائیں, اگر آپ یہ پان کی پیکوں سے پورا شہر جو آپ لوگ بھر دیتے ہیں کہ ذرا سا پینٹ کریں, آپ باہر جا کے صرف تھوکیں نا, وہ لیٹر پہ بھی ببل پھینکنے پہ اتنے جرمانے ہیں وہاں پر, جی وہ آپ کو ایسا کمال جرمانہ کریں گے نا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو اپنی بھی ذمہ داریاں خود سمجھیں. سارا کچھ گورنمنٹ دینا پا دیو کہ سب کچھ گورنمنٹ نے آ کے کرنا ہے, تھوڑا آپ لوگوں نے بھی کام کرنا ہے جہاں تک آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ کچرا نہیں اٹھا رہے باقی چیز تو پھر ہم کہیں گے. اب آپ کے گھر کے باہر کچرا ہم کہیں گے جی حکومت کا قصور ہے تو نہیں. مدیہ یہ ویسے بات یہ ہے کہ سیوک سینس جو ہے نا المیہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم لوگ یہاں پر روتے رہتے ہیں کہ گلی محلوں میں سڑکیں نہیں بنتی. اچھا کیونکہ عرصہ لگ جاتا ہے, شہری علاقوں میں جگہ جگہ سڑکیں بن جاتی ہیں, لیکن جو محلے ہیں گلیاں ہیں وہاں پر سڑکیں وہاں پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ 10-12 سال ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سڑکیں بن جاتی ہیں تو انہی گھروں سے کیا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ سیوریج سسٹم بھی ماشاءاللہ ہمارا ایسا ہے, سڑکیں اپنی گاڑیاں دھوئی جاتی ہیں اور انہی سڑکوں پر انہی گلی محلوں کی جو روڈز ہیں ان کے اوپر پانی پھیلتا ہے اور وہ سڑکیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں. یعنی کہ خود اپنی رسپانسبلٹیز کا اندازہ نہیں کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, سب کچھ حکومت ساری گلا حکومتیں نہ پائے کرو. اچھا جی میں بتاؤں پشاور میں ایک آپ کو یاد ہوگا فلائی اوور بڑا خوبصورت بنا تھا جس کو بابے پشاور کہتے تھے, اور اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو ٹریفک کا سنیں نا ابھی بھی ہے ایسا نہیں وہیں کہیں بھاگا نہیں, ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. اچھا اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو ٹریفک کی روانی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو. لیکن رات میں مسئلہ یہ کہ ہو جاتا ہے بند اور لوگ کھینچتے ہیں یہاں پہ سیلفیز. ٹھیک ہے, ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ خاص بات میں تو نہیں جانتی لیکن عدنان طارق جانتے ہیں اور وہی بتا رہے ہیں. یہ ہے پشاور حیات آباد کے سنگم پر واقع بابے پشاور فلائی اوور, جو اپنی بلندی اور خوبصورتی کی وجہ سے سیلفی برج کے نام سے بھی مشہور ہے. 2016 میں تعمیر ہونے والے اس برج پر ہر شام یادگار سیلفیاں, منچلوں کی موج مستیاں ہوا کرتی تھی, جسے اب شام کے بعد بلاک لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. کوئی ایونٹ آ جاتا یا عید یا 14 اگست تو اس دن تو بہت رش ہوتی تھی نا, تو لوگوں کو مطلب بہت تکلیف ہوتی تھی, تو اس وجہ سے یہ شام کے بعد بند کر دیتے ہیں یہ لوگ. بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ مستی مذاق میں گرنے کے خطرات زیادہ آتے, تو اس وجہ سے اس کو رات میں بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک حکام کے مطابق پشاور کی تجارتی مارکیٹ کارخانوں سے آنے والے اس پل کے بلائی حصے پر شام 6 بجے کے بعد ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. تاہم نوجوان منچلے گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر صرف شور شرابے, میوزک, موج مستی کے لیے یہاں پکنک منانے پہنچ جاتے تھے. میجورٹی گاڑیاں جو آپ کی استعمال کرتی ہیں وہ ٹاپ پر رک جاتی ہیں یا شور شرابہ کرتی ہیں, غلغہ پاڑا کرتی ہیں یا ڈیک تیز آن کر دیتے ہیں. ویکینڈ والے دن بالخصوص یہاں پہ ٹین ایجرز جمع ہو جاتے ہیں. 1.5 ارب سے زائد اخراجات سے تعمیر ہونے والا بابے پشاور فلائی اوور کا بلائی حصہ پشاور کے ٹریفک مسائل کم کرنے میں فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا. تاہم منچلوں کو بہترین پکنک اسپاٹ ضرور میسر آ گیا تھا, جو اب شام کے بعد ہو جاتا ہے دونوں اطراف سے مکمل بند. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز پشاور. اچھا ویسے یہ کوئی حل تو نہیں ہوا ہر چیز بند کر دینا؟ لتر پریڈ کی جائے تو would that work؟ افاقہ ہوگا جیسے بریک سے ابھی ہمارے شو کو افاقہ ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.